वाजिद अली शाह का समय था। लखनऊ विलासिता के रंग में डूबा हुआ था। छोटे बड़े, अमीर गरीब, सभी विलासिता में डूबे हुए थे। कोई नृत्य और गान की मजलिस सजाता था, तो कोई अफीम की पीनक ही में मजे लेता था। जीवन के प्रत्येक विभाग में आमोद प्रमोद का प्राधान्य था। शासन विभाग में, साहित्य क्षेत्र में, सामाजिक व्यवस्था में, कला कौशल में, उद्योग धंधों में, आहार व्यवहार में, सर्वत्र विलासिता व्याप्त हो रही थी। राज कर्मचारी विषय वासना में, कविगण प्रेम और विरह की वर्णन में, कारीगर कला बत्तू और चिकन बनाने में, व्यवसायी सुरमे इत्र मिस्सी और उबटन का रोजगार करने में लिप्त थे। सभी की आंखों में विलासिता का मद छाया हुआ था। संसार में क्या हो रहा है, इसकी किसी को खबर न थी। बटेर लड़ रहे हैं, तीतरों की लड़ाई के लिए पाली बधी जा रही है। कहीं चौसर बिछी हुई है, पौ बारह का शोर मचा हुआ है, कहीं शतरंज का घोर संग्राम छड़ा हुआ है। राजा से लेकर रंक तक इसी धुन में मस्त थे। यहाँ तक कि फकीरों को पैसे मिलते तो वे रोटियां न लेकर अफीम खाते या शराब पीते। शतरंज, ताश, गंजिफा खेलने से बुद्धि तीव्र होती है, विचार शक्ति का विकास होता है, पेचीदा मसलों को सुलझाने की आदत पड़ती है। ये दलीलें जोरों के साथ पेश की जाती थीं। इस संप्रदाय के लोगों से दुनिया अब भी खाली नहीं है। इसलिए अगर मिर्जा सज्जाद अली और मीर रोशन अली अपना अधिकांश समय बुद्धि तीव्र करने में व्यतीत करते थे तो किसी विचारशील पुरुष को क्या आपत्ति हो सकती थी। दोनों के पास मौरूसी जागीरें थीं। जीविका की कोई चिंता न थी। घर में बैठे चखोतियां करते थे। आखिर और क्या करते। प्रातःकाल दोनों मित्र नाश्ता करके बिसात बिछाकर बैठ जाते, मुहरे सज जाते, दांव पेच होने लगते। फिर खबर न होती थी कि कब दोपहर हुई, कब तीसरा पहर, कब शाम। घर के भीतर से बार बार बुलावा आता कि खाना तैयार है। यहाँ से जवाब मिलता, चलो आते हैं। दस्तरखान बिछाओ। यहाँ तक कि बावर्ची विवश होकर कमरे में ही खाना रख जाता था और दोनों मित्र दोनों काम साथ साथ करते थे। मिर्जा सज्जाद अली के घर में बड़ा बूढ़ा न था, इसलिए उन्हीं के दीवान खाने में बाजियां होती थीं। मगर यह बात न थी कि मिर्जा के घर के और लोग उनके व्यवहार से खुश थे। घर वालों का तो कहना ही क्या, मोहल्ले वाले घर के नौकर चाकर तक नित्य द्वेषपूर्ण टिप्पणियां किया करते थे। बड़ा मनहूस खेल है, घर को तबाह कर देता है, खुदा न करे किसी को इसकी चाट पड़े। आदमी दीन दुनिया किसी काम का नहीं रहता, न घर का न घाट का। बुरा रोग है। यहाँ तक कि मिर्जा की बेगम साहब को इससे इतना द्वेष था कि अवसर खोज खोज कर पति को लताड़ती थी, पर इन्हें इसका अवसर मुश्किल से मिलता था। वह सोती ही रहती थी, तब तक उधर बाजी बिछ जाती थी, और रात को जब सो जाती थी तब कहीं मिर्जा जी भीतर आते थे। हाँ, नौकरों पर वह अपना गुस्सा उतारती रहती थी। क्या पान मांगे हैं? कह दो आकर ले जाएं। खाने को भी फुर्सत नहीं है, ले जाकर खाना सिर पर पटक दो, खाए चाहे कुत्ते को खिलावे। पर दू बदू वह भी कुछ न कह सकती थी। उनको अपने पति से उतना मलाल न था जितना मीर साहब से। उन्होंने उनका नाम मीर बिगाड़ू रख छोड़ा था। शायद मिर्जा जी अपनी सफाई देने के लिए सारा इल्जाम मीर साहब ही के सर पर थोप देते थे। एक दिन बेगम साहब के सिर में दर्द होने लगा। उन्होंने लौंडी से कहा, जाकर मिर्जा साहब को बुला ला, किसी हकीम के यहाँ से दवा लावें। दौड़, जल्दी कर। लौंडी गई तो मिर्जा जी ने कहा, चल अभी आते हैं। बेगम साहब का मिजाज गर्म था। इतनी बात कहाँ कि उनके सिर में दर्द हो और पति शतरंज खेलता रहे। चेहरा सुर्ख हो गया। लौंडी से कहा, जाकर कह अभी चलिए, नहीं तो वह आप ही हकीम के यहाँ चली जाएंगी। मिर्जा जी बड़ी दिलचस्प बाजी खेल रहे थे। दो ही किश्तों में मीर साहब की मात हुई जाती थी। झुंझलाकर बोले, क्या ऐसा दम लबों पर है, जरा सब्र नहीं होता? मीर ने कहा, अरे तो जाकर सुन ही आइए ना, औरतें नाजुक मिजाज होती हैं। मिर्जा जी ने कहा, जी हाँ, चला क्यों ना जाऊं, दो किश्तों में आपको मात होती है इसलिए। मीर साहब ने कहा, अरे जनाब, इस भरोसे न रहिएगा। वह चाल सोची है कि आपके मुहरे धरे रहें और मात हो जाए, पर जाइए सुनाइए, क्यों खामखा उनका दिल दुखाइएगा। मिर्जा जी ने कहा, इस बात पर मात ही करके जाऊंगा। मीर साहब ने कहा, मैं खेलूंगा ही नहीं, आप जाकर सुनाइए। मिर्जा जी,
ارے یار جانا پڑے گا حکیم کے یہاں، سر درد خاک نہیں ہے، مجھے پریشان کرنے کا بہانہ ہے۔ میر صاحب نے کہا، کچھ ہی ہو، ان کی خاطر تو کرنی ہی پڑے گی۔ مرزا جی، اچھا ایک چال اور چل لوں؟ میر صاحب، ہرگز نہیں، جب تک آپ سن نہ آویں گے میں مہرے میں ہاتھ ہی نہ لگاؤں گا۔ مرزا صاحب مجبور ہو کر اندر گئے تو بیگم صاحب نے تیوریاں بدل کر لیکن کراہتے ہوئے کہا، تمہیں نگوڑی شطرنج اتنی پیاری ہے، چاہے کوئی مر ہی جائے پر اٹھنے کا نام نہیں لیتے، نوچ کوئی تم جیسا آدمی ہو۔ مرزا صاحب، کیا کہوں، میر صاحب مانتے ہی نہ تھے، بڑی مشکل سے پیچھا چھڑا کر آیا ہوں۔ بیگم صاحبہ نے کہا، کیا جیسے وہ خود نکھٹو ہیں ویسے ہی سب کو سمجھتے ہیں؟ ان کے بھی بال بچے ہیں یا سب کا صفایا کر ڈالا؟ مرزا صاحب کہتے ہیں، بڑا لتی آدمی ہے، جب آ جاتا ہے تب مجبور ہو کر مجھے بھی کھیلنا ہی پڑتا ہے۔ بیگم نے کہا، دتکار کیوں نہیں دیتے؟ مرزا صاحب، برابر کا آدمی ہے، عمر میں درجے میں مجھ سے 2 انگل اونچے، ملاحظ کرنا ہی پڑتا ہے۔ بیگم صاحبہ، تو میں ہی دتکارے دیتی ہوں، ناراض ہو جائیں گے ہو جائیں، کون کسی کی روٹیاں چلا دیتا ہے، رانی روٹھیں گی اپنا سہاگ لیں گی۔ ہریا، جا باہر سے شطرنج اٹھا لا، میر صاحب سے کہنا میاں اب نہ کھیلیں گے، آپ تشریف لے جائیے۔ مرزا جی نے کہا، ہاں ہاں، کہیں ایسا غضب بھی نہ کرنا، ذلیل کرنا چاہتی ہو کیا؟ ٹھہر ہریا، کہاں جاتی ہے؟ بیگم صاحبہ نے کہا، جانے کیوں نہیں دیتے؟ میرا ہی خون پیے جو اسے روکے۔ اچھا اسے روکا، مجھے روکو تو جانوں۔ یہ کہہ کر بیگم صاحبہ جھلائی ہوئی دیوان خانے کی طرف چلیں۔ مرزا بیچارے کا رنگ اڑ گیا، بیوی کی منتیں کرنے لگا، خدا کے لیے تمہیں حضرت حسین کی قسم، میری ہی میت دیکھے جو ادھر جائے۔ لیکن بیگم نے ایک نہ مانی، دیوان خانے کے دوار تک چلی گئیں، پر ایک پر پرش کے سامنے جاتے ہوئے پاؤں بند سے گئے۔ بھیتر جھانکا، سیوگ سے کمرہ خالی تھا، میر صاحب نے 2 1 مہرے ادھر ادھر کر دیے تھے اور اپنی صفائی جتانے کے لیے باہر ٹہل رہے تھے۔ پھر کیا تھا، بیگم نے اندر پہنچ کر بازی الٹ دی، مہرے کچھ تخت کے نیچے پھینک دیے، کچھ باہر، اور کواڑیں اندر سے بند کر کے کنڈی لگا دی۔ میر صاحب دروازے پر تو تھے ہی، مہرے باہر پھینکے جاتے دیکھ چوڑیوں کی جھنک بھی کان میں پڑی۔ پھر دروازہ بند ہوا تو سمجھ گئے بیگم صاحبہ بگڑ گئیں، چپکے سے گھر کی راہ لی۔ مرزا نے کہا، تم نے غضب کیا۔ بیگم کہیں، اب میر صاحب ادھر آئیں تو کھڑے کھڑے نکلوا دوں گی، اتنی لو خدا سے لگاتے تو ولی ہی جاتے۔ آپ تو شطرنج کھیلیں اور میں یہاں چولہے چکی کی فکر میں سر کھپاؤں۔ جاتے ہو حکیم صاحب کے یہاں کہ اب بھی تامل ہے؟ مرزا گھر سے نکلے تو حکیم کے گھر جانے کے بدلے میر صاحب کے گھر پہنچے اور سارا ورتانت کہا۔ میر صاحب بولے، میں نے تو جب مہرے باہر آتے دیکھا تبھی تاڑ گیا، فوراً بھاگا، بڑی غصےور معلوم ہوتی ہیں، مگر آپ نے انہیں یوں سر پر چڑھا رکھا ہے، یہ مناسب نہیں۔ انہیں اس سے کیا مطلب کہ آپ باہر کیا کرتے ہیں؟ گھر کا انتظام کرنا ان کا کام ہے، دوسری باتوں میں انہیں کیا سروکار؟ مرزا صاحب نے کہا، خیر یہ تو بتائیے اب کہاں جماؤ ہوگا؟ میر صاحب نے کہا، اس کا کیا غم ہے، اتنا بڑا گھر پڑا ہوا ہے، بس یہیں جمے۔ مرزا صاحب نے کہا، لیکن بیگم صاحبہ کو کیسے مناؤں گا؟ جب گھر پر بیٹھا رہتا تھا تب تو وہ اتنی بگڑتی تھیں، یہاں بیٹھک ہوگی تو شاید زندہ نہ چھوڑیں گی۔ میر صاحب نے کہا، اجی بکنے بھی دیجئے، 2 4 روز میں آپ ہی ٹھیک ہو جائیں گی۔ ہاں آپ اتنا کیجئے کہ آج سے ذرا تن جائیے۔ میر صاحب کی بیگم کسی اگیات کارن سے ان کا گھر سے دور رہنا ہی اپیکت سمجھتی تھی، اس لیے وہ ان کے شطرنج پریم کی کبھی آلوچنا نہ کرتی تھی، بلکہ کبھی کبھی میر صاحب کو دیر ہو جاتی تو یاد دلا دیتی تھی۔ ان کارنوں سے میر صاحب کو بھرم ہو گیا تھا کہ میری استری اتینت ونے شیل اور گمبھیر ہے، لیکن جب دیوان خانے میں بساط بچھنے لگی اور میر صاحب دن بھر گھر میں رہنے لگے تو بیگم صاحبہ کو بڑا کشٹ ہونے لگا، ان کی سوادھینتا میں بادھا پڑ گئی، دن بھر دروازے پر جھانکنے کو ترس جاتی، ادھر نوکروں میں کانا پھوسی ہونے لگی۔ اب تک دن بھر پڑے پڑے مکھیاں مارا کرتے تھے، گھر میں چاہے کوئی آوے کوئی جائے ان سے کچھ مطلب نہ تھا، اب 8 پہر کی دھوس ہو گئی، کبھی پان لانے کا حکم ہوتا، کبھی مٹھائی کا، اور حقہ تو کسی پریمی کے ہردے کی بھانتی نتیہ جلتا ہی رہتا تھا۔ وہ بیگم صاحبہ سے جا جا کر کہتے، حضور میاں کی شطرنج تو ہمارے جی کا جنجال ہو گئی، دن بھر دوڑتے دوڑتے پیروں میں چھالے پڑ گئے، یہ بھی کوئی کھیل ہے کہ صبح کو بیٹھے تو شام ہی کر دی،
گھڑی یاد گھڑی دل بہلاؤ کے لیے کھیل لینا بہت ہے۔ خیر، ہمیں تو کوئی شکایت نہیں، حضور کے غلام ہیں، جو حکم ہوگا بجا ہی لاویں گے، مگر یہ کھیل منحوس ہے، اس کا کھیلنے والا کبھی پنپتا نہیں۔ گھر پر کوئی نہ کوئی آفت ضرور آتی ہے، یہاں تک کہ ایک کے پیچھے محلے کے محلے تباہ ہوتے دیکھے گئے ہیں۔ سارے محلے میں یہی چرچا ہوتی رہتی ہے، حضور کا نمک کھاتے ہیں، اپنے آقا کی برائی سن سن کر رنج ہوتا ہے، مگر کیا کریں۔ اس پر بیگم صاحبہ کہتی، میں تو خود اس کو پسند نہیں کرتی، پر وہ کسی کی سنتے ہی نہیں، کیا کیا جائے۔ محلے میں بھی دو چار پرانے زمانے کے لوگ تھے، وہ آپس میں بھانتی بھانتی کے امنگل کی کلپنائیں کرنے لگے، اب خیریت نہیں ہے۔ جب ہمارے رئیسوں کا یہ حال ہے تو ملک کا خدا ہی حافظ ہے۔ یہ بادشاہت شطرنج کے ہاتھوں تباہ ہوگی، آثار برے ہیں۔ راجیہ میں ہاہاکار مچا ہوا تھا، پرجا دن دہاڑے لوٹی جا رہی تھی، کوئی فریاد سننے والا نہ تھا۔ دیہاتوں کی ساری دولت لکھنؤ میں کھینچی چلی آتی تھی، اور وہ ویشیاؤں میں، بھاڑوں میں اور ولاسیتا کے انیہ انگوں کی پورتی میں اڑ جاتی تھی۔ انگریز کمپنی کا رن دن دن بڑھتا جاتا تھا، کملی دن دن بھیگ کر بھاری ہوتی جاتی تھی، دیش میں سوویوستھا نہ ہونے کے کارن وارشک کر بھی نہ وصول ہوتا تھا۔ ریزیڈنٹ بار بار چیتاونی دیتا تھا، پر یہاں تو لوگ ولاسیتا کے نشے میں چور تھے، کسی کے کانوں میں جوں نہ رینگتی تھی۔ خیر، میر صاحب کے دیوان خانے میں شطرنج ہوتے کئی مہینے گزر گئے، نئے نئے نقشے حل کیے جاتے، نئے نئے بنائے جاتے، نتیہ نئی ویوہ رچنا ہوتی، کبھی کبھی کھیلتے کھیلتے جھوڑ ہو جاتی، تو میں تک کی نوبت آ جاتی، پر شیغر ہی دونوں متروں میں میل ہو جاتا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ بازی اٹھا دی جاتی، مرزا جی روٹھ کر اپنے گھر چلے جاتے، میر صاحب اپنے گھر میں جا بیٹھتے، پر رات بھر کی ندرا کے ساتھ سارا منومالنیہ شانت ہو جاتا تھا۔ پراتہ کال دونوں متر دیوان خانے میں آ پہنچتے تھے۔ ایک دن دونوں متر بیٹھے شطرنج کی دلدل میں گوتے کھا رہے تھے کہ اتنے میں گھوڑے پر سوار ایک بادشاہی فوج کا افسر میر صاحب کا نام پوچھتا ہوا آ پہنچا۔ میر صاحب کے ہوش اڑ گئے، یہ کیا بلا سر پر آئی، یہ طلبی کس لیے ہوئی، اب خیریت نہیں نظر آتی۔ گھر کے دروازے بند کر لیے، نوکر سے بولے، کہہ دو گھر میں نہیں ہیں۔ سوار نے کہا، گھر میں نہیں ہیں تو کہاں ہیں؟ نوکر نے کہا، یہ میں نہیں جانتا، کیا کام ہے؟ سوار بولا، کام تجھے کیا بتلاؤں، حضور سے طلبی ہے، شاید فوج کے لیے کچھ سپاہی مانگے گئے ہیں، جاگیردار ہیں کہ دل لگی، مورچے پر جانا پڑے گا تو آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو جائے گا۔ نوکر بولا، اچھا تو جائیے، کہہ دیا جائے گا۔ سوار نے کہا، کہنے کی بات نہیں، کل میں خود آؤں گا، ساتھ لے جانے کا حکم ہوا ہے۔ سوار چلا گیا، میر صاحب کی آتما کانپ اٹھی۔ مرزا جی سے بولے، کہیے جناب، اب کیا ہوگا؟ مرزا بولے، بڑی مصیبت ہے، کہیں میری بھی طلبی نہ ہو۔ میر صاحب نے کہا، کم بخت کل آنے کو کہہ گیا ہے۔ مرزا بولے، آفت ہے اور کیا، کہیں مورچے پر جانا پڑا تو بے موت مریں۔ میر صاحب نے کہا، بس یہی ایک تدبیر ہے کہ گھر پر ملے ہی نہیں، کل سے گومتی پر کہیں ویرانے میں نقشہ جمے، وہاں کسے خبر ہوگی، حضرت آ کر لوٹ جائیں گے۔ مرزا نے کہا، واللہ آپ کو خوب سوجھی، اس کے سوا اور کوئی تدبیر ہی نہیں ہے۔ ادھر میر صاحب کی بیگم اس سوار سے کہہ رہی تھیں، تم نے خوب دھتا بتائی۔ اس نے جواب دیا، ایسے گاودیوں کو تو چٹکیوں پر نچاتا ہوں، ان کی ساری عقل اور ہمت تو شطرنج نے چر لی، اب بھول کر بھی گھر پر نہ رہیں گے۔ دوسرے دن سے دونوں متر منہ اندھیرے گھر سے نکل کھڑے ہوتے، بغل میں ایک چھوٹی سی دری دبائے، ڈبے میں گلوریاں بھرے، گومتی پار کی ایک پرانی ویران مسجد میں چلے جاتے جسے شاید نواب آصف الدولہ نے بنوایا تھا۔ راستے میں تمباکو، چلم اور مدریا لے لیتے اور مسجد میں پہنچ دری بچھا حقہ بھر کر شطرنج کھیلنے بیٹھ جاتے تھے۔ پھر انہیں دین دنیا کی فکر نہ رہتی تھی، کشت شہ آدि دو ایک شبدوں کے سوا منہ سے اور کوئی واقع نہیں نکلتا تھا۔ کوئی یوگی بھی سمادھی میں اتنا ایکاگر نہ ہوتا ہوگا۔ دوپہر کو جب بھوک معلوم ہوتی تو دونوں متر کسی نان بائی کی دکان پر جا کر کھانا کھا آتے اور ایک چلم حقہ پی کر پھر سنگرام چھیتر میں ڈٹ جاتے۔ کبھی کبھی تو انہیں بھوجن کا بھی خیال نہ رہتا تھا۔ ادھر دیش کی راجنیتک دشا بھینکر ہوتی جا رہی تھی، کمپنی کی فوجیں لکھنؤ کی طرف بڑھی چلی آتی تھیں، شہر میں ہلچل مچی ہوئی تھی، لوگ بال بچوں کو لے لے کر دیہاتوں میں بھاگ رہے تھے، پر ہمارے دونوں کھلاڑیوں کو اس کی ذرا بھی فکر نہ تھی۔
وہ گھر سے آتے تو گلیوں میں ہو کر ڈر تھا کہ کہیں کسی بادشاہی ملازم کی نگاہ نہ پڑ جائے جو بیگار میں پکڑے جائیں۔ ہزاروں روپے سالانہ کی جاگیر مفت میں ہی ہضم کرنا چاہتے تھے۔ ایک دن دونوں متر مسجد کے کھنڈہر میں بیٹھے ہوئے شطرنج کھیل رہے تھے۔ مرزا کی بازی کچھ کمزور تھی۔ میر صاحب انہیں قسط پر قسط دے رہے تھے۔ اتنے میں کمپنی کے سینک آتے ہوئے دکھائی دیے۔ یہ گوروں کی فوج تھی جو لکھنؤ پر ادھیکار جمانے کے لیے آ رہی تھی۔ میر صاحب بولے، انگریزی فوج آ رہی ہے، خدا خیر کرے۔ مرزا نے کہا، آنے دیجئے، قسط بچائیے، لو یہ قسط۔ میر نے کہا، ذرا دیکھنا چاہیے، یہیں آڑ میں کھڑے ہو جائیں۔ مرزا بولے، دیکھ لیجئے گا، جلدی کیا ہے، پھر قسط۔ میر بولے، ارے توپ خانہ بھی ہے، کوئی 5,000 آدمی ہوں گے، کیسے کیسے جوان ہیں، لال بندروں کیسے منہ صورت دیکھ کر خوف معلوم ہوتا ہے۔ مرزا بولے، ارے جناب، ہیلے نہ کیجئے، یہ چکمے کسی اور کو دیجئے گا، یہ قسط۔ میر بولے، آپ بھی عجیب آدمی ہیں، یہاں تو شہر پر آفت آئی ہوئی ہے اور آپ کو قسط کی سوجھی ہے۔ کچھ اس کی بھی خبر ہے کہ شہر گھر گیا تو گھر کیسے چلیں گے؟ مرزا بولے، جب گھر چلنے کا وقت آئے گا تو دیکھی جائے گی، یہ قسط، بس اب کی شہ میں مات ہے۔ فوج نکل گئی، 10 بجے کا سمے تھا، پھر بازی بچھ گئی۔ مرزا بولے، آج کھانے کی کیسی ٹھہرے گی؟ میر بولے، اجی آج تو روزہ ہے، کیا آپ کو بھوک زیادہ معلوم ہوتی ہے؟ مرزا بولے، جی نہیں، شہر میں جانے کیا ہو رہا ہے؟ میر بولے، شہر میں کچھ نہ ہو رہا ہوگا، لوگ کھانا کھا کھا کر آرام سے سو رہے ہوں گے، حضور نواب صاحب بھی عیش گاہ میں ہوں گے۔ دونوں سجن پھر جو کھیلنے بیٹھے تو 3 بج گئے۔ اب کی مرزا جی کی بازی کمزور تھی۔ 4 کا گجر بج ہی رہا تھا کہ فوج کی واپسی کی آہٹ ملی۔ نواب واجد علی شاہ پکڑ لیے گئے تھے اور سینا انہیں کسی اگیات ستھان کو لیے جا رہی تھی۔ شہر میں نہ کوئی ہلچل تھی، نہ مار کاٹ، ایک بوند بھی خون نہیں گرا تھا۔ آج تک کسی سوادھین دیش کے راجا کی پراجے اتنی شانتی سے اس طرح خون بہے بنا نہ ہوئی ہوگی۔ یہ وہ اہنسا نہ تھی جس پر دیوگن پرسن ہوتے ہیں، یہ کائر پن تھا جس پر بڑے سے بڑے کائر آنسو بہاتے ہیں۔ اودھ کے وشال دیش کے نواب بندی بنا چلا جاتا تھا اور لکھنؤ عیش کی نیند میں مست تھا۔ یہ راجنیتک ادھوپتن کی چرم سیما تھی۔ مرزا نے کہا، حضور نواب صاحب کو ظالموں نے قید کر لیا ہے۔ میر بولے، ہوگا، یہ لیجئے شہ۔ مرزا بولے، جناب ذرا ٹھہریے، اس وقت ادھر طبیعت ٹھیک نہیں لگتی، بیچارے نواب صاحب اس وقت خون کے آنسو رو رہے ہوں گے۔ میر نے کہا، رونا ہی چاہیے، یہ عیش وہاں کہاں نصیب ہوگی، یہ قسط۔ مرزا، کسی کے دن برابر نہیں جاتے، کتنی دردناک حالت ہے۔ میر نے کہا، ہاں سو تو ہے ہی، پھر لو قسط، بس اب کی قسط میں مات ہے، بچ نہیں سکتے۔ مرزا نے کہا، خدا کی قسم آپ بڑے بے درد ہیں، اتنا بڑا حادثہ دیکھ کر بھی آپ کو دکھ نہیں ہوتا، ہائے غریب واجد علی شاہ۔ میر نے کہا، پہلے اپنے بادشاہ کو تو بچائیے، پھر نواب کا ماتم کیجیے گا، یا قسط اور مات، لانا ہاتھ۔ بادشاہ کو لیے ہوئے سینا سامنے سے نکل گئی۔ ان کے جاتے ہی مرزا نے پھر بازی بچھا لی۔ ہار کی چوٹ بری ہوتی ہے، میر نے کہا، آئیے نواب صاحب کے ماتم میں مرثیہ کہہ ڈالیں۔ لیکن مرزا کی راج بھکتی اپنی ہار کے لیے لپت ہو چکی تھی، وہ ہار کا بدلہ چکانے کے لیے ادھیر ہو گئے تھے۔ شام ہو گئی، کھنڈہر میں چمگادڑوں نے چیخنا شروع کیا، ابابیلیں آ کر اپنے گھونسلوں میں چپٹیں، پر دونوں کھلاڑی ڈٹے ہوئے تھے، مانو دو خون کے پیاسے سورما آپس میں لڑ رہے ہوں۔ مرزا جی 3 بازیاں لگاتار ہار چکے تھے، اس چوتھی بازی کا بھی رنگ اچھا نہ تھا۔ وہ بار بار جیتنے کا دڑھ نشچے کر کے سنبھل کر کھیلتے تھے، لیکن ایک نہ ایک چال ایسی بے ڈھب آ پڑتی تھی جس سے بازی خراب ہو جاتی تھی۔ ہر بار ہار کے ساتھ پرتیکار کی بھاونا اور بھی اگر ہوتی جاتی تھی۔ ادھر میر صاحب مارے امنگ کے غزلیں گاتے تھے، چٹکیاں لیتے تھے، مانو کوئی گپت دھن پا گئے ہوں۔ مرزا سن سن کر جھنجھلاتے اور ہار کی جھیپ مٹانے کے لیے ان کی داد دیتے تھے۔ جو جو بازی کمزور پڑتی تھی، دھیرے ہاتھ سے نکلتا جاتا تھا، یہاں تک کہ وہ بات بات پر جھنجھلانے لگے، جناب آپ چال بدلا نہ کیجیے، یہ کیا کہ ایک چال چلے اور پھر اسے بدل دیا، جو کچھ چلنا ہو ایک بار چل لیجیے، یا آپ مہرے پر ہاتھ کیوں رکھے رہتے ہیں، مہرے چھوڑ دیجیے، جب تک آپ کو چال نہ سوجھے مہرا چھوئیے نہیں، آپ ایک ایک چال آدھ آدھ گھنٹے میں چلتے ہیں، اس کی سند نہیں،
جسے ایک چال چلنے میں 5 منٹ سے زیادہ لگے اس کی مات سمجھی جائے۔ پھر آپ نے چال بدلی، چپکے سے مہرہ وہیں رکھ دیجئے۔ میر صاحب کی فرضی پٹتا تھا، بولے میں نے چال چلی ہی کب تھی؟ مرزا صاحب نے کہا آپ چال چل چکے ہیں، مہرہ وہیں رکھ دیجئے، اسی گھر میں۔ میر صاحب نے کہا اس گھر میں کیوں رکھوں؟ میں نے ہاتھ سے مہرہ چھوڑا ہی کب تھا؟ مرزا صاحب نے کہا مہرہ آپ قیامت تک نہ چھوڑیں تو کیا چال ہی نہ ہوگی؟ فرضی پٹتے دیکھا تو دھاندلی کرنے لگے۔ میر صاحب نے کہا دھاندلی آپ کرتے ہیں، ہار جیت تقدیر سے ہوتی ہے، دھاندلی کرنے سے کوئی نہیں جیتتا۔ مرزا صاحب نے کہا تو اس بازی میں آپ کی مات ہو گئی۔ میر صاحب نے کہا مجھے کیوں مات ہونے لگی؟ مرزا صاحب بولے تو آپ مہرہ اسی گھر میں رکھ دیجئے جہاں پہلے رکھا تھا۔ میر صاحب نے کہا وہاں کیوں رکھوں؟ نہیں رکھتا۔ مرزا بولے کیوں نہ رکھیے گا، آپ کو رکھنا ہوگا۔ تکرار بڑھنے لگی، دونوں اپنی اپنی ٹیک پر اڑے تھے، نہ یہ دبتا تھا نہ وہ۔ اپراسنگک باتیں ہونے لگیں۔ مرزا بولے کسی نے خاندان میں شطرنج کھیلی ہوتی تب تو اس کے قاعدے جانتے، وہ تو ہمیشہ گھاس چھیلا کیے، آپ شطرنج کیا کھیلیے گا؟ ریاست اور ہی چیز ہے، جاگیر مل جانے ہی سے کوئی رئیس نہیں ہو جاتا۔ میر بولے کیا؟ گھاس آپ کے ابا جان چھیلتے ہوں گے، یہاں تو پیڑھیوں سے شطرنج کھیلتے چلے آتے ہیں۔ مرزا صاحب نے کہا اجی جائیے بھی، غازی الدین حیدر کے یہاں باورچی کا کام کرتے کرتے عمر گزر گئی، آج رئیس بننے چلے ہیں، رئیس بننا کچھ دل لگی نہیں ہے۔ میر بولے کیوں اپنے بزرگوں کے منہ پر کالکھ لگاتے ہو؟ وہ باورچی کا کام کرتے ہوں گے، یہاں تو بادشاہ کے دسترخوان پر کھانا کھانے چلے آئے ہیں۔ مرزا بولے ارے چل چرکٹے، بہت بڑھ کر باتیں نہ کر۔ میر بولے زبان سنبھالیے ورنہ برا ہوگا، میں ایسی باتیں سننے کا عادی نہیں ہوں۔ یہاں تو کسی نے آنکھیں دکھائی کہ اس کی آنکھیں نکالی، ہے حوصلہ؟ مرزا بولے آپ میرا حوصلہ دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آئیے، آج دو دو ہاتھ ہو جائیں ادھر یا ادھر۔ میر بولے تو یہاں تم سے دبنے والا کون ہے؟ دونوں دوستوں نے کمر سے تلواریں نکال لیں، نوابی زمانہ تھا، سبھی تلوار پیش قبض کٹار وغیرہ باندھتے تھے، دونوں ولاسی تھے پر کائر نہ تھے۔ ان میں راجنیتک بھاووں کا ادھوپتن ہو گیا تھا، بادشاہ کے لیے کیوں مرے، پر ویکتیگت ویرتا کا بھاو نہ تھا۔ دونوں نے پیتریں بدلے، تلواریں چمکی، چھپا چھپ کی آوازیں آئیں، دونوں زخمی ہو کر گرے اور دونوں نے وہیں تڑپ تڑپ کر جانیں دے دی۔ اپنے بادشاہ کے لیے جن کی آنکھوں سے ایک بوند آنسو نہ نکلا، انہی دونوں نے شطرنج کے وزیر کی رکشا میں پران دے دیے۔ اندھیرا ہو چلا تھا، بازی بچھی ہوئی تھی، دونوں بادشاہ اپنے اپنے سنگھاسن پر بیٹھے مانو ان دونوں ویروں کی مرتیو پر رو رہے تھے۔ چاروں طرف سناٹا چھایا ہوا تھا، کھنڈہر کی ٹوٹی ہوئی محراب، گری ہوئی دیواریں اور دھول دھوسرت میناریں ان لاشوں کو دیکھتی اور سر دھنتی تھیں۔ اس کتھا میں منشی پریم چند نے پتنشیل سامنت واد کا جیونت چتر پرستت کرنے کی کوشش کی ہے۔ واجد علی شاہ کا سمے تھا، لکھنؤ میں لوگ ولاسیتا میں ڈوبے ہیں اور سماج کا اوپری طبقہ گھور آتم کیندرت ہے، دیش اور دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کے پرتی وہ لوگ بے خبر ہیں۔ مرزا سجاد علی اور میر روشن علی کے چرتروں دوارا پربھو ورگ کی دگن بھرمت مانسکتا کا چترن کیا ہے۔ لکھنؤ پر انگریزی سینا کا قبضہ ہو گیا اور واجد علی شاہ بندی بنا لیے گئے۔ میر اور مرزا اس سے پریشان نہیں ہوتے، کنتو شطرنج کھیلتے ہوئے اپنی جان دے دیتے ہیں۔ اگر آپ کو اسی طرح کی اور روچک کہانیاں سننی ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایسی ہی انیہ کسی نئی کہانی کے ساتھ۔ دھنیہ واد۔